मसीह यीशु के बाबरकत नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की टीम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम में हमारे मेहमान स्पीकर हैं पास्टर शर्जील। पास्टर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया सिस्टर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में अमन, सलामती, खुशी और भलाई का पैगाम देता है, मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस त्यौहार पर एतराज़ करते हैं। मसीही दुनिया इस त्यौहार को यीशु मसीह की पैदाइश या उसके तजस्सुम की खुशी में मनाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह की पैदाइश और उसके तजस्सुम पर एतराज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं एतराज़ात पर बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल पास्टर साहब आपसे यही है कि यीशु मसीह की पैदाइश या तजस्सुम के लिए जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्या पैदाइश और तजस्सुम में कोई फ़र्क है? शुक्रिया सिस्टर एमी, इसमें काफ़ी फ़र्क है। अगर हम तजस्सुम की बात करें तो वो है जिस्म लेना, जिस्म को इख्तियार करना। तो वो कोई भी चीज़ जो वजूद ना रखती हो वो भी अगर जिस्म ले ले, ठीक है, तो उसका तजस्सुम हो गया, ठीक है। और दूसरी सूरत ये भी है कि अगर कोई चीज़ पहले से वजूद रखती है और वो जिस्म इंसानी जिस्म ले ले तो वो भी तजस्सुम है। और यीशु मसीह के बारे में या यीशु मसीह की पैदाइश या तजस्सुम की बात जब की जाती है तो वो कुछ ऐसे ही है। बहुत से लोगों की सोच ये है कि वो जब पैदा हुआ क़ुद्स मरियम के वसीला से आज से कुछ 2000 साल कबल, तो तभी उसका आगाज़ हुआ जैसे हम सब इंसानों का होता है, लेकिन ऐसा दुरुस्त नहीं है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत को देखें तो वहाँ पर क्या वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और फिर 14वीं आयत में लिखा है और कलाम मुजस्सिम हुआ, यानी उसका तजस्म हुआ। उसका वजूद में आना तो पहले से मौजूद है। वो पहले से हम उस वक्त को भी नहीं जान सकते कि जब से वो मौजूद है, खुदा के साथ मौजूद है। फिर ये लिखा गया कि वो खुदा है और उसके बाद बता दिया गया कि वही कलाम मुजस्सिम हुआ, उसने जिस्म इख्तियार कर लिया। अब उसने जिस्म की सूरत ले ली, इंसान बन गया और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यहाँ पर वाज़े कर दिया गया, यहाँ पर उसको उसका हबीब नहीं कहा गया, यहाँ पर उसको और कोई ऐसा और लक़ब नहीं दिया गया। वाज़े किया गया जो उसका रिश्ता खुदा के साथ है वो बता दिया गया। अब इसी तरह से पैदाइश की बात जब ली जाती है तो पैदा और ईश ये दो फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज हैं जिनको मिलाकर क्या बना दिया गया, पैदाइश। ईश जो है ये इब्रानी ज़ुबान में भी है और ये अरबी ज़ुबान में भी लफ्ज़ है और फ़ारसी ज़ुबान में भी लफ्ज़ है। अब फ़ारसी में ईश के माना है इंसान और पैदा होना यानी उसका वजूद में आना। जब पैदाइश का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो इसके माना है किसी इंसान का पैदा होना, उसका दुनिया में आ जाना। कोई बच्चा पैदा होता है तो वो चीज़ क्या है, उसकी पैदाइश हुई है। बैन ही यीशु मसीह भी अब एक ख़ास मकसद उसकी ज़िंदगी का था। उसने जो ज़मीन पर आना था, तजस्सुम लेना था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद कार फरमा है। एक ऐसा राज पिन्हा है जो आम लोग नहीं समझते, दुनिया की अक़वाम नहीं जानती। वो अक़वाम, वो उलमा, वो नक़ाद नहीं जानते जो बाइबल मुक़द्दस का मुताला नहीं करते और सिर्फ़ जो दूसरी एतराज़ात की कुतब पढ़ कर वो यीशु मसीह की पैदाइश और उसके तजस्सुम पर एतराज़ उठाते हैं। वो लोग इस बात पर एतराज़ कर सकते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश क्यों हो गई, ये जी कुंवारी से पैदा नहीं हुआ, ये ऐसे लिखा है। इब्रानी ज़ुबान में अब जो पुराने अहदनामा में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यीशु मसीह के तजस्सुम से 750 साल कबल तकरीबन, अब फरिश्ता 750 साल के बाद, यही आयत मुक़द्दसा अब 750 साल के बाद जिब्राइल फरिश्ता गलील के एक शहर नासरत की एक कुंवारी लड़की मरियम के पास आकर यही बात दोहराता है और उससे कहता है कि देख तेरे बेटा पैदा होगा, वो मौलूद मुक़द्दस होगा, वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और तू हामिला होगी, तुझसे बेटा पैदा होगा और उसका नाम यस्सु रखा जाएगा और वो खुदा का बेटा कहलाएगा। अब जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसके माना उलमा ये कहते हैं कि जवान लड़की, उसके माना कुंवारी नहीं बनते। लेकिन जब 2 BC कबल
یہی پرانا عہد نامہ عبرانی زبان سے یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو اس وقت اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ پارتھینوس تھا، جس کے معنی ہے کنواری، اور یہ لفظ بہت جگہوں پر استعمال ہوا پارتھینوس۔ اور نئے عہد نامہ میں بھی متی کی انجیل ہو، لوقا کی انجیل ہو یا دوسری اناجیل میں بھی مقدسہ مریم کے لیے یہی لفظ پارتھینوس استعمال کیا گیا، جس سے واضح ہو گیا کہ وہ لڑکی کنواری تھی۔ اب اس کنواری لڑکی سے وہ کیا ہے، یسوع پیدا ہوا۔ اب کنواری لڑکی سے یسوع کی پیدائش کو واضح کرنے کے لیے پہلے سے بتایا گیا تھا کہ اس کا نام کیا ہے، وہ ایمینویل رکھے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام ایمینویل نہیں رکھا گیا۔ علماء کو یہ بھی بہت بڑا اعتراض نظر آتا ہے، کیوں نہیں رکھا گیا؟ اب مقصد جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے وہ نام نہیں رکھا گیا۔ ایمینویل کا مطلب تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ ایمینویل، اس کے معنی یہ بھی 2 الفاظ ہیں بلکہ 3 الفاظ مل کر بنتے ہیں۔ ایم کے معنی ہے امت یا قوم یا اپنے لوگ، اور نو کے معنی ہے ہمارے لوگ، اور پھر ایل کے معنی ہے خدا، خدا اپنے یا ہمارے لوگوں کے درمیان۔ اس کے معنی یہ تھے، ان کے ساتھ ہی صرف نہیں بلکہ ان کے درمیان موجود ہوگا، وہ ان کے درمیان آ کھڑا ہوگا۔ اس کا مقصد یہ تھا، ایمینویل کا مطلب یہ بتایا گیا تھا۔ اس لیے بعد ازاں اس کا نام چینج کر دیا گیا، بھائی لوگ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر آ کر خدا ہمارے درمیان آ کھڑا ہوگا، لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کسی خاص مقصد کے تحت ہی خدا اپنے لوگوں کے درمیان آئے گا۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے متی کی انجیل میں حضرت یوسف، جس سے کنواری مقدسہ مریم کی منگنی ہو چکی تھی، اس سے نکاح بھی ہو چکا تھا، صرف رخصتی ہونا باقی تھی، وہ اس کی منکوحہ تھی، اس وجہ سے وہ اس کی بیوی تھی۔ اب عبرانی لوگوں میں، اب بنی اسرائیل قوم میں یہ رواج تھا، وہ اس دور میں، کہ وہ 12 سال کی عمر میں لڑکیوں کا نکاح کر دیا کرتے تھے۔ 12 سے 18 سال کی ایج کے دوران لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی۔ تو مقدسہ مریم کی منگنی بھی یوسف کے ساتھ ہو چکی تھی، تاکہ جب وہ اس مقام پر پہنچیں، ایک مخصوص ایج تک پہنچیں، تو پھر وہ ان کی رخصتی کر دیں۔ اسی بنا پر حضرت یوسف سے ان کی منگنی ہو چکی تھی، ان کا نکاح ہو چکا تھا، صرف رخصتی باقی تھی۔ تو جب حضرت یوسف کو پتہ چلا کہ کنواری تھی یہ لڑکی، تو یہ حاملہ ہو چکی ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ اس کو چھوڑ دے۔ تو جب ارادہ ہی کر رہے ہیں تو بیچ میں اگر تو یہ انسانی معاملہ ہوتا، اگر تو انسان کا عمل دخل ہوتا اس معاملے میں، تو پھر خدا کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس لیے واضح کرنے کے لیے خدا خود اپنے ایک فرشتے کو دوبارہ بھیجتا ہے، اسی فرشتے کو جس نے مقدسہ مریم سے بات کی تھی، یعنی جبرائیل فرشتہ۔ اب وہی جبرائیل فرشتہ حضرت یوسف کے پاس آ کر بھی بات کرتا ہے، ان سے خواب میں بات چیت کرتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری بیوی، وہ اس کو منکوحہ کہتا ہے، وہ اس کو بیوی کہتا ہے، وہ اس کو منگیتر نہیں کہتا، کہ تیری بیوی مریم جو ہے وہ خدا کی قدرت کے باعث حاملہ ہوئی ہے، روح القدس کے باعث وہ حاملہ ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر۔ ٹھیک ہے؟ اور جب وہ اسے یہ کہتا ہے، اسے کہتا ہے کہ دیکھ اس کے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام تو یسوع رکھنا۔ وہ حضرت یوسف کو حق دے دیتا ہے کہ بھائی وہ بھی تمہارا کچھ لگتا ہے، اس بنا پر کہ مقدسہ مریم کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ شخص راست باز تھا، اس نے خدا تعالیٰ کی بات پر ایمان رکھا، اور وہ جو سب سے بڑا معاملہ وہ سہنے والا تھا، اپنی زندگی بھر کا اسے جو ہے وہ ایک چیلنج فیس کرنا تھا، کہ دیکھیں اسی کی بیوی، اسی کی منگیتر، جو اس کی شادی سے پہلے جو ہے وہ حاملہ تھی، اب وہ اسے اپنے پاس بھی لا رہا ہے۔ ورنہ یہودی اس دور میں بہت غیرت مند اور اس طرح کے ہوتے تھے، وہ یا تو طلاق دے دیتے تھے یا قتل کر ڈالتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سی جو ہے وہ نسلوں میں ایسا معاملہ ہے، لیکن اس نے اس بے عزتی کو برداشت کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس سے کلام کیا ہے، خدا تعالیٰ کی بات اس سے ہوئی ہے۔ اب ہم لوگ جب اس لکھے ہوئے کلام کو نہیں مانتے تو خدا تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے کان میں فرشتے کی آواز نہیں پہنچائے گا، ہمیں تسلی دینے کی کوشش نہیں کرے گا، ہماری بے عزتی نہیں ہو رہی، ہمارا مقدسہ مریم کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے۔
تو خدا معاف کرے، ہم ایسے ضرورت بھی نہیں، لیکن جس کو یہ سب سے بڑا معاملہ سہنا تھا خدا نے اس پر یہ بات واضح کر دی، تو وہ خاموشی سے مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام یسوع رکھا۔ اب یسوع کے معنی بھی بتا دیے گئے کہ وہ کیا ہیں؟ گناہوں سے نجات دینے والا خدا، کیونکہ یہ پرانے عہد نامہ میں یہ مزامیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ خدا آپ تم کو تمہارے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ بھی وہی بات تھی کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان آیا اور اسی نے تم کو تمہارے گناہوں سے نجات دی، جس سے واضح ہوا کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ خدائی ذات ہے، وہ الہی ذات ہے، وہ اوپر سے آیا ہے، زمین سے اس کا آغاز نہیں ہوا۔ اور بیت لحم کے علاقے میں اس کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ مردم شماری کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے، تو جب وہ وہاں پر موجود تھے تو پھر وہاں پر مقدسہ مریم کیا ہے؟ اس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ اسے کیا ہے؟ کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھتی ہے۔ ہم کرسمس سٹوری سے واقف ہیں، تو یہ خاص وجہ ہے، یہ ہے اس کے آغاز کی بات، یہ ہے اس کی پیدائش کے حوالے سے، اور تجسم کی بات۔ تو وہ جو کلام تھا، اب جو میں تھوڑا تجسم کو واضح کرنا چاہتا تھا، کلام جو ہے وہ ابتدا سے ہے۔ کیوں؟ اب اس کو میں تھوڑا سائنسی انداز میں بھی بات کرنا پسند کروں گا کہ دیکھیں، ہم جو ہے وہ بڑی بڑی تھیوریز کے بارے میں سنتے ہیں، بگ بینگ تھیوری ہے، پھر آسیلیشن تھیوری ہے، اور پھر الیکٹران جو ہے وہ کنفیگریشن تھیوریز، اور پتہ نہیں کون کون سی تھیوریز ہیں، 13 تھیوریز ہیں جی کائنات کے آغاز کے بارے میں۔ اب ان میں سے ایک کریشن تھیوری بھی ہے۔ اب کریشن تھیوری کے حوالے سے دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کریشن خود اپنے آپ کو کریٹ نہیں کر سکتی، ایوولوشن خود اپنے آپ کو کریٹ نہیں کر سکتی، یا ایوولوٹ نہیں کر سکتی، یعنی ارتقاء خود اپنے آپ کو ترقی نہیں دے سکتی، یہ مقصد۔ اور تخلیق خود چیزوں کو مخلوق نہیں بنا سکتی۔ جو خود مخلوق ہے وہ کیسے چیزوں کو مخلوق بنائے گی؟ تو یہ چیز ہے کہ اس کے لیے بھی اگر ایٹمز ہیں، اگر الیکٹرانز ہیں، پروٹونز ہیں، زویٹرونز، اینی تھنگ، وہ سب کچھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وائبریٹ کر رہے ہیں۔ سالڈز میں وائبریشن ہے، لیکوڈز میں تھوڑی موومنٹ ہے، اور گیسز میں زیادہ موومنٹ۔ اب ان کی تمام موومنٹس کو موو کروانے کے لیے بھی آغاز کی ضرورت ہے، جسے ہم ڈرائیونگ فورس بھی کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اب وہ ڈرائیونگ فورس کہاں سے آئی؟ اب وہ لکھا ہے خدا نے کہا، وہ اس کے منہ سے کلام نکلا، وہ ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ کلام ہے۔ جب وہ کلام خدا کے منہ سے نکلا ہے تو اس نے ہر چیز کو وہ قوت دی۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو فوٹونز تب حرکت میں آئے، ٹھیک ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فوٹونز کی فریکوینسی جب چینج ہوتی ہے، ان کا تعدد جب چینج ہوتا ہے تو وہ کلر چینج کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے روشنی مختلف رنگوں میں نظر آتی۔ تو وہ مختلف فریکوینسی پر ان کو وائبریٹ کرنا، ان کو موو کرنے کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ خدا کا کلام، اور خدا کے اسی کلام کو مجسم کیا گیا۔ وہ خود مجسم ہونے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب میں جو بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، آپ جو بولتی ہیں وہ آپ کا کلام، ہم سب جو بولتے ہیں ہمارا انفرادی کلام ہے۔ اسی بنا پر خدا کا کلام جو ہے وہ قدرت والا کلام ہے، وہی کلام مجسم ہوا، اور جب سے خدا موجود ہے اس کا کلام بھی، اس کی آواز بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یسوع کا آغاز کوئی نہیں ہے، ہم اس کی ابتدا کو نہیں جانتے، کیونکہ جب سے خدا ہے تب سے اس کا کلام یعنی یسوع موجود ہے، اور ایک خاص وقت پر وہ ہسٹری میں داخل ہوتا ہے، انسانی تاریخ میں، تو وہ اسے دو حصوں میں منقسم کرنے والی شخصیت بھی بن کر ابھرتا ہے، بی سی میں اور اے ڈی میں اسے کنورٹ کر دیتا ہے، قبل مسیح میں اور جو ہے وہ عیسوی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک خاص شخصیت تھی جو بیت لحم کے ایک علاقے میں پیدا ہوا، اور چھوٹا سا ایک گاؤں ہے وہاں پر وہ پلا بڑا، پھر ناصرت میں جا کر رہا۔ تو اس شخصیت نے آج سے 2000 سال قبل تقریباً اس دنیا میں آ کر پوری دنیا میں تہلکہ اور انقلاب برپا کر دیا۔ وہ عام شخصیت ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ کوئی عام نبی بھی نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور رسول بھی نہیں ہو سکتا، وہ الہی ذات تھی۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، جس نے انسانی ذات لی اپنے اوپر، جس نے الہی ذات کو اور انسانی ذات کو انوکھے انداز میں مکس کیا ہے،
وہ نہ تو وہ کیمیکل ریئیکشن کا نتیجہ ہے، نہ وہ مکسچر بنا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی سولوشن بن کے وجود میں آیا ہے. وہ انوکھی چیز ہے جس کا کوئی کیمسٹری، کوئی ریئیکشن، کوئی چیز اس کو، چاہے وہ ٹولنز ری ایجنٹ ہو، چاہے جو ہے وہ مولرز ری ایجنٹ ہو، کوئی بھی اس کو جو ہے ویریفائی نہیں کر سکتا. کوئی ٹیسٹ ٹیوب اس کو جو ہے کلیریفائی نہیں کر سکتی کہ وہ کیسے وجود میں آیا. ٹھیک ہے، وہ پارتھینوس سے، ایک کنواری ہی سے جسم لیتا ہے. ابھی بعد میں اس بارے میں بھی بتاؤں گا کہ وہ کیسے جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. سائنس خود اس کو ثابت کرے گی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. ابھی سائنس سے جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ کلمے کی یا بولنے کی، تو ہمیں پتہ ہے کہ ساؤنڈ جو ہے وہ ویوز ہیں. ٹھیک ہے، ہم ساؤنڈ ویو، اور ویوز جو ہیں وہ وائبریشن پیدا کرتی ہیں. تو یہ اس بات کا بالکل ثبوت ہے کہ خدا نے بولا اور چیزیں حرکت میں آ گئی، کیونکہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ وائبریٹ کرتی ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. اور سائنٹسٹ جو ہیں ایسے ٹولز انوینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان آوازوں کو جمع کریں اور سنیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی لوگوں نے جو بولا ہے وہ ہوا میں موجود ہے. بے شک. میں نیشنل جیوگرافک پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، تو وہ اسی حوالے سے تھا. وہ کچھ جو ہے وہ کہ ہاؤ ڈو وی کریٹ سم تھنگ. تو ایک جو ہے وہ شخص کے بارے میں بتا رہے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیو دکھایا. انہوں نے یہ ایکس رے فلم لی، وہ ایسے کمرے میں رکھا اسے جہاں پر بیرونی آوازیں نہیں آ رہی تھیں. تو پھر انہوں نے اس کمرے میں کچھ آوازیں پیدا کرنی شروع کی، خاص قسم کی. تو اس ریت پہ کیا ہے، وائبریشن کی وجہ سے اس نے شیپس لینا شروع کر دی بغیر ہاتھ لگائے. وہ ساؤنڈ کی وجہ سے کیا تھی، وہ ریت جو ہے مختلف صورت اختیار کر رہی تھی. تو وہ تو ہمیں ثبوت تو سائنس دے رہی ہے کہ خدا نے جب کہا ہے تو چیزیں وجود میں آئی ہیں. وہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ کس طرح سے خدا نے یہ کیا ہوگا، اور ہماری عقل و شعور نے ابھی اتنی تحقیق نہیں کی، تفتیش نہیں کی کہ ہم اس کو پورے طور پر سمجھ پائیں. اب ذرا آگے ہم بڑھتے ہیں اس پروگرام میں، اور ایک سوال اور بھی آتا ہے. اکثر ورجن برتھ پہ بھی بہت اعتراض کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور ثقافتوں میں بھی اس کا کوئی تصور ہے، اور مذاہب میں بھی اس کا تصور ہے. تو اس پہ بھی ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ کن مذاہب میں ورجن برتھ کا تصور ہے، اور وہ کیا تصور ہے. یہ قدیم ثقافتیں جو رہی ہیں، بابل کی ثقافت تھی، پھر مصری ہیں، پھر جو یونانی ہیں، اور ان میں ہندو ثقافت میں بھی یہ بات موجود ہے. ان کے بارے میں لوگ تفاصیل انٹرنیٹ پر بآسانی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ ان کی آپس میں جو محبت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ آٹومیٹکلی کیا ہوا کہ وہ کنسیو کر لیا اس جو ہے وہ آئسس نے، وہ حاملہ ہونا شروع ہو گئی. کس وجہ سے، اس بارے میں جی وہ رویا، اور پھر اس کے آنسو جو ہے وہ اس تک دریا میں بہہ کر پہنچے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس میں وہ حاملہ ہو گئی. تو پھر اس سے جو ہے اولادیں پیدا ہوئیں، وہ بھی مختلف دیوی دیوتا بنے، اور عجیب و غریب سی سٹوری ہے، الف لیلوی داستانیں ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم بابل کی سرزمین کی بات کریں تو سمیرامس کا زمانہ جو تھا وہ نمرود کا زمانہ. تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس سے نمرود کی ڈیتھ کے بعد کافی مہینوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی تھی، 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. تو پھر اس سے بیٹا پیدا ہوا، تو کہا گیا جی یہ کنواری سے پیدا ہوا ہے. تو پھر اس کا نام اس نے تموز رکھا، اور بعد ازاں جب وہ بڑا ہوا تو پھر تموز سے ہی سمیرامس نے شادی کر لی. تو اس چیز کو جو ہے وہ کہا گیا، شروع میں تو یہ کہا گیا جی یہ کنواری سے پیدائش ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، نمرود کی بیوی تھی. اور اگر ہم دوسرے علاقوں کی طرف جائیں، یونان میں جائیں، تو یونان میں مختلف سٹوریاں ہیں. ان کی میتھولوجی بہت مشہور ہے. ان میں مختلف دیوی دیوتا جو تھے وہ آپس میں ان کے ریلیشنز تھے، لیکن وہ کسی اور علاقے میں رہتے جا کر تو سینکڑوں ہزاروں سال کے عرصے کے بعد اس سے اولاد ہو جاتی. جی اس کی محبت کے باعث یہ سب ہو گیا، تو جی یہ کنواری سے ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. اب کچھ اور بھی بات ہے کہ ہندوؤں میں یہ تھا کہ جی ان کے ایک دیوتا جو تھے وہ کمل کے پھول میں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ایک دیوی جو تھی وہ اس کو بڑا عرصہ جو ہے وہ کافی سزا ملی ہوئی تھی کہ اس کو اکیلے رہنا ہے. تو وہ اپنے شوہر سے، جس سے وہ اس کی محبت تھی، تو پھر اس کے جو ہے وہ خیالوں خوابوں میں مگن رہتی، تو اس وجہ سے وہ کیا ہے حاملہ ہوئی، اور اس سے اولاد پیدا ہو گئی. لیکن یہ سب جو ہے وہ الف لیلوی داستانیں ہیں. اگر ہم ان کا دوسرا پہلو لیں تو پھر اس بات کو ثابت کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، یا لوگوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی جب ان مذاہب میں جو کہ بت پرست مذاہب تھے، ان میں یہ دیوی دیوتا موجود تھے، ان میں یہ رشتہ موجود تھا، اور ان میں ایک کنواری سے پیدائش کی بات جب موجود تھی، تو پھر مسیحیت پر یہ اعتراض کیوں؟
اس میں تو ایک جو ہے وہ واضح کتاب موجود ہے جس میں ثبوت موجود ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور سائنس اس بات کی گواہ ہے۔ اب وہ کیسے گواہ ہے کہ دیکھیں، مرغی ہے، مرغی کا جو انڈا ہے جب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں تو وہ ایک مکمل جو ہے وہ کیا ہے، وہ زائگوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو مرغی دیتی ہے، جو اس کی باڈی سے فراہم ہوتی ہیں۔ بیان کیا ہے، عورت کے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ سلسلہ ہے، لیکن جب اب اس میں جو ہے مرد کا نطفہ شامل ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ اور صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر ہمیں اس سے جو ہے وہ چوزے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن خون اس میں بنیادی چیز ہے، کیونکہ مرغی یا فیمیل جو ہے وہ اپنی طرف سے خون نہیں دے سکتی، اس میں خون آتا ہے باپ کی طرف سے۔ بین جو انسان ہیں ان میں بھی یہی سلسلہ ہے، انسانوں میں بھی بلڈ جو آتا ہے وہ باپ کی طرف سے آتا ہے، ماں کی طرف سے نہیں۔ اب یسوع مسیح میں بھی خون تھا، وہ الہی ذات کیسے ہے، اب اس بات سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں، اور سائنس اس بات کی گواہ ہے کہ اس میں خون موجود تھا۔ یسوع مسیح کا خون بہا، اس نے مار کھائی، اس نے خون بہایا، اس کے کیل جڑے گئے، ہاتھوں میں پیروں میں اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، تو ہر جگہ پر اس کا خون بہا۔ اور جب وہ باغ گتسمنی میں تھا کچھ دیر قبل، تو تب بھی اس کا پسینہ جو تھا وہ خون کی بوندیں بن بن کے ٹپک رہا تھا۔ خون اگر اس میں نہ ہوتا تو وہ اسے ہرگز نہ لکھتے۔ یہ ہیماتھیڈروسس ایک میڈیکل ٹرم ہے، جب بیماری کی طرح ہے کہ انسان جب شدید ٹینشن میں ہو، ذہنی اذیت کا شکار ہو، تو اس کے بدن سے جو ٹھنڈا پسینہ، انتہائی ٹھنڈا پسینہ خارج ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ پلازما بھی نکالنا شروع کر دیتا ہے، جو ہیماتھیڈروسس ہے، جو خون کا جزو ہے، اور جب تک خون موجود نہ ہو پلازما نہیں ہو سکتا۔ اب یسوع میں وہ خون کہاں سے آیا؟ جب مرد کا ملاپ مریم سے نہیں ہوا، یوسف کا اس سے یہ ریلیشن ہی نہیں ہوا، تو تب وہ کیا ہے، وہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ لکھا ہے کہ روح القدس کی قدرت نے اس پر یہ سب کام کیے، خدا تعالیٰ کی قدرت اس پر سایہ ڈالے گی۔ تو خدا تعالیٰ کی قدرت نے اس ازلی کلام کو لیا، روح القدس نے اس میں کام کیا، اور اس ازلی کلام کی وہ نسوں کی صورت دی، اس کو پٹھوں کی صورت دے کر مقدسہ مریم کے بطن میں کیا ہے اسے جوڑنا شروع کیا، اور وہ تمام نظام جو ریپروڈکشن کا ہوتا ہے وہ سب کا سب اس میں رکھا۔ اس کلام کی قدرت، اس روح القدس کی قدرت اور خدا باپ کی قدرت جو تھی وہ اس میں کار فرما ہے، جس کے باعث اس کلام نے وہاں پر یہ صورت اختیار کی، ایک بچے کی صورت اختیار کی، اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے باعث ہی اس میں خدا کا ہی خون ایک طرح سے موجود ہے۔ خدا روح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں خون موجود ہے، لیکن وہ ضرور ہے کہ اس کی قدرت کے باعث اس میں خون بنا۔ اس وجہ سے جب مرد اس کا کوئی باپ نہیں، زمین پر کوئی انسان اس کا باپ نہیں، تو پھر صرف ایک ہی ہستی رہ جاتی ہے جو اس کا باپ ہے، وہ ہے خدا باپ۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے باپ میں سے نکلا ہوں، مجھے اپنے باپ کے کام کرنے ہیں، تو وہ کہیں پر بھی اسے خدا کا نام نہیں دیتا، وہ ہمیشہ اسے کیا ہے، وہ اپنا باپ ہی کہتا ہے۔ تو یہ سبب تھا کہ وہ اس وجہ سے وہ سائنسی طور پر بھی وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا نے ہی اسے مجسم کیا، خدا نے ہی اسے صورت بخشی۔ تو یہ سبب ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ انسان کا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، ہم اسے ابن مریم ضرور کہہ سکتے ہیں، ابن خدا کہیں اور ابن مریم کہنا چاہیے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے آپ ناظرین کو اس پروگرام کا کنکلوژن دے دیں۔ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو کلام ہے ہم اس کو فوکس کریں، جو کچھ اس میں لکھا ہے، یعنی یہ بائبل مقدس جو کہتی ہے یہ سچ ہے، یہ حق کہتی ہے، تحقیق کے لیے وسیع میدان موجود ہے۔ اس کتاب مقدس کو پڑھیے اور پھر اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت مقدسہ کی تحقیق کریں، اور پھر جب آپ تحقیق کر کے کسی نتیجے پر پہنچیں، درست نتیجے پر، تو پھر دوسرے علماء کی تحقیق کا بھی خوب مطالعہ کیجیے، جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کی تحقیق سے ہٹ کر تحقیق کی، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی نتیجہ نکالیے، پھر آپ اعتراض اٹھائیے،
اور مجھے یقین ہے، مجھے امید واسق ہے کہ پھر آپ اعتراض اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، پھر آپ اس یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہوں گے جو خدا کا بیٹا اس دنیا میں مجسم ہو کر آیا، جس کی خوشی میں ہم سب کرسمس مناتے ہیں، جو امن کا پیغام ہے، جو ہمیں کفارہ تک لے کر جاتا ہے، جو یسوع مسیح کا کفارہ ہے، جس کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں سے خلاصی اور رہائی پاتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا پائیں گے، جس کے وسیلہ سے شیطان سے رہائی ملتی ہے۔ وہی ایک واحد ذریعہ ہے جو ہمیں جنت الفردوس تک لے جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا کہ کس طرح یسوع کی پیدائش اور اس کا تجسم ہونا دوسروں سے مختلف ہے، اور ہم نے آپ کو سائنٹیفک ریزنز بھی دیے۔ یقیناً جن لوگوں کے ذہن میں اس تعلق سے کچھ اعتراضات تھے، آج وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی آپ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنے سوالات کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔